अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इंटरेक्शन ज़रूर दिया करें, जैसे कि लाइक कर दिया करें। एक अंगूठा ही तो दबाना होता है यार, कुछ नहीं चाहता आपका, प्लीज़ लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको एपिसोड कैसा लगा, आपको नावल कैसा लगा। इससे हौसला मिलता है और बहुत आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जब अपना एनालाइज़ चेक करती हूँ तो मुझे 98% मेरे पास वो ऑडियंस है जो रिटर्निंग ऑडियंस है, यानी कि ये वो लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन चैनल की नावल्स और वीडियोस बराबर देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इवन बेल आइकन ना दबाए, नहीं दबाना है अगर आपको, आपकी मर्ज़ी है कि आपको बार बार नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर रखें, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ले। अगर एक चैनल पर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक मीन्स चाहे कोई भी कैटेगरी का चैनल हो ना, हर बंदा मेहनत कर रहा है, हर बंदा उस पर वर्क कर रहा है, राइट। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में काम करता है किसी न किसी चीज़ के लिए। हम भी सुबह उठकर ऐसे टाइम पर रिकॉर्डिंग करो कि बच्चे सो रहे हो, घर में किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, आप लोगों को सुनने में डिस्टर्बेंस ना हो, अनोइंग ना हो, बहुत सारी आवाज़ें ना आए, तो हम भी अपना वक्त निकाल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम भी अर्न करना चाहते हैं, हम भी इस पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर ले, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। आप लाइक कर दिया करें, वीडियो जब आप देख लेते हैं या देख रहे होते हैं, बाद में आप भूल जाते तो आप शुरुआत में लाइक कर दिया करें। मैं ऐसे नॉर्मली हर वीडियो से पहले नहीं बोलती प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं एंड में बोलती हूँ। तो एंड में शायद आप लोग सुनते नहीं हो, नावल फिनिश वीडियो बंद। तो मैं स्टार्ट में बोलना शुरू कर दूँ, मुझे लगता है मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैं अब से आगे पहले बोल दिया करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने कॉन्टैक्ट्स में नावल को ज़रूर शेयर करें। तो आपकी रिक्वेस्टेड नावल अपनी तरफ मैं उन पर वर्क कर रही हूँ, राइटर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और कई राइटर्स अब तक मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे मुझे रिप्लाई मिलता जाएगा मैं आगे आपके नावल से स्टार्ट करती चली जाऊँगी। रहा सवाल, मैं अभी आपको रेगुलर नावल भी दे रही हूँ और अल्टरनेटिव डेज़ पर भी दे रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा से ज़्यादा नावल्स मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आपको जो पसंद है आप वो सुन लें। वीकली नावल भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की जो चाहत है, जो सुनना चाहते हैं उसको मैं पूरा कर सकूं। बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस नए नावल को। ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। रूड साइको हीरो है इसमें, और हीरोइन बहुत ही इनोसेंट है बट बहुत ही कॉन्फिडेंट है। बहुत ही स्ट्रगल भरी इसकी लाइफ है, डार्क पास्ट है, फ़नी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस नए नावल को। तो जी हम आ गए हैं नावल के फर्स्ट पेज पर। इस नावल का नाम है राह इश्क और इसकी राइटर है सलमा खान। सलमा खान माशाल्लाह आजकल बहुत स्पीड में नावल्स लिखती जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देती जा रही है, तो मैं पढ़ती जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। ये इन्होंने एक साथ 3 एपिसोड लिखे हुए हैं और मैं देखती हूँ कितने बड़े और कितने छोटे बन सकते हैं। एक साथ 3 होंगे या बारी बारी कितने एपिसोड्स में होंगे वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं राह इश्क बाय सलमा खान, एपिसोड 1। घर का राशन ख़त्म हो चुका है। कल जो चावल पड़े हुए थे वो भी बना दिए हैं मैंने। अब घर में राशन बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे हम तो फाकों से मर जाएंगे। कुछ तो करना होगा। तुम्हारी दादी की तबीयत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऊपर से बाप को नशे की लत। क्या होगा। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब अचानक से ख्यालों ने उस पर गलबा किया। अरे क्या कर रही हो बेटा। आलिया बेगम जैसे ही किचन में दाखिल हुई चाय पूरी गिर चुकी थी। वो ख्यालों की दुनिया से एक झटके से के साथ वापस आई थी। जब उसने नज़र नीचे चूल्हे पे की तो सारी चाय नीचे गिर चुकी थी। वो जल्दी से कपड़ा उठाकर साफ करने लगी। आई एम सॉरी मम्मी, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो गड़बड़ा कर अपने अल्फाज को जोड़कर उन्हें बता रही थी। उसको छोड़ो, मेरे पास आओ। वो उसका हाथ पकड़े उसे अंदर कमरे में ले गए। अपने सामने बिठाकर अब उससे पूछने लगी, क्या हुआ है। अपने घर की वजह से परेशान हो, ऐसा ही है ना। उसका परेशान और दुखी चेहरा देखकर वो समझ गई थी कि उसे क्या परेशानी है।
امی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں۔ بابا بری صحبت میں جا کر نشے کے عادی بن گئے۔ گھر کا راشن ختم ہونے کو آ گیا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ دادی کی دوائیاں انہیں نہیں دی جا رہی، اور آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میری اتنی کوئی خاص پڑھائی بھی نہیں ہے جو مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ آپ جانتی ہے میں بیوٹی پارلر میں کام کر کے کچھ پیسے کما لیتی ہوں، کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، مہندی لگانا، میک اپ کرنا، میں بس یہی کر سکتی ہوں۔ لیکن امی ان سب پیسوں سے بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اپنی ماں کو اپنی ساری دل کی باتیں بتا چکی تھی۔ اس کی ماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے محبت سے خود کے قریب کر کے اور پھر سمجھانے لگی، ہم غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صحیح راہ پر ہے، تو پھر تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ مایوسی کفر ہے، جانتی ہو نا؟ اب اس رب کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ امی میں مایوس نہیں ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ صبح صبح جاب کی تلاش میں دھکے کھانا، اپنی سی وی جن لوگوں کو دیتی ہوں ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی پڑھائی زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے۔ ویٹرس کی جاب کر رہی تھی تو آپ نے روک دیا۔ کم سے کم امی کچھ پیسے ہی آ جاتے۔ اور وہ پارلر والی اگر 4,000 کا میک اپ کوئی کروائے تو 2,000 تو وہ خود رکھ لیتی ہے، باقی کے 2,000 ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں ایسے کیسے ہوگا؟ ڈاکٹرز نے صاف صاف کہہ دیا ہے، دادی کو اگر ٹائم پر دوائیں نہ دی گئی تو پھر ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ کیا کروں میں امی، کیا کروں؟ اور عالیہ بیگم اپنی 22 سالہ بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو تھی تو ابھی ان کے لیے چھوٹی، مگر پریشانیاں اس کی عمر سے بڑھ کر تھی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عالیہ بیگم نے بس یہی الفاظ بولے اور وہاں سے چلی گئی۔ اور یہی الفاظ ہی تو ہوتے تھے جو ظریف فرقان کے اندر ایک نئی روح ڈال دیتے تھے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تھک کر بیٹھی تھی، اب جانماز پر اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرنے والی لڑکی تھی۔ گھر کے حالات جتنے بھی خراب تھے، مگر پھر بھی وہ اس چیز میں خوش تھی کہ وہ کہیں ہزار لوگوں سے بہتر حال میں ہے۔ اس کے پاس کم سے کم اپنی چھت تو ہے، مگر یہاں کئی لوگوں کے پاس سروں پر چھت بھی نہیں ہوتی، کئی لوگوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ چند پریشانیوں میں مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یوں بیٹھنا نہیں تھا۔ جب اس کا رب، اس کا اللہ اور اس کے ساتھ ہے تو بھلا اس دنیا والوں سے کیا ڈرنا؟ بھلا ان دنیا کی پریشانیوں سے کیوں گھبرانا؟ اس کے اندر ایک نئی امید جاگی تھی۔ وہ نفل ادا کر کے اچھے سے اسکارف اور خود کو چادر میں لپیٹے اب اپنی سی وی اٹھائے جاب کی تلاش میں جا چکی تھی۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا، مگر وہ ہرگز مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھی، کیونکہ ظریف فرقان کو اپنے اللہ پر یقین کامل تھا، اور جس کو یقین کامل ہو اس کا بھلا دنیا کیا کر سکتی ہے؟ وہ آج بھی تھک کر واپس آ جاتی ہے، مگر اسے کوئی نوکری نہیں ملتی۔ ایک جگہ اسے تھوڑی امید ملی تھی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ پکا نہیں بتا سکتے۔ وہ جوتے اتار کر چارپائی پر بیٹھی ہی تھی جب دروازہ بجنے لگا۔ عالیہ بیگم نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی زری دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے اپنی پھپھو اور ان کی 19 سالہ بیٹی مہر کو دیکھ کر وہ خوش دلی سے دروازے سے الگ ہو کر انہیں اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ بھی مسکراتے ہوئے اندر آ چکے تھے۔ السلام علیکم بھابی، پھپھو نے محبت سے سلام کیا تھا۔ ان کی پھپھو ان کے ساتھ بہت اچھی تھی، بلکہ زری کے سارے رشتہ دار ہی بہت اچھے تھے، مگر زری ہرگز اپنی پریشانیاں دوسروں کو نہیں بتایا کرتی تھی، مگر پھپھو سب جانتی تھی۔ پھپھو اور پھپھو کا عمرے پہ جانے کا ارادہ تھا اور مہر کو یہاں چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ اگر سب رشتہ داروں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بھروسے لائق گھر انہیں یہی لگا تھا، اور انہیں اپنی بھابھی پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ ان دونوں میں نند بھابھی جیسا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، دونوں ہی بہنوں جیسی تھی۔ یہ تو فرقان صاحب تھے جو بس دونوں میں لڑائی کروانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، مگر ان دونوں نے بھی کبھی اپنا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی عالیہ بیگم سے پوچھ لیا تھا، بھلا عالیہ بیگم نے کیسے منع کرتی؟ انہوں نے ہاں میں جواب دے دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی ان کے گھر کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، مگر انہیں یہ کرنا تھا۔ انہوں نے چند اور باتیں کی اور پھر مہر کو وہاں چھوڑ کر جانے لگی، کیونکہ رات کو ہی ان لوگوں کو نکلنا تھا۔ مہر زری کے ساتھ ہی سو گئی تھی، اور وہ بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ڈیم اٹ، نظر نہیں آتا، پانی کا پورا گلاس میرے اوپر گرا دیا، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ آئی ایم سوری میم، وہ میں جلدی میں تھا، اور آپ بھی اچانک سے سامنے آ گئی تو اس لیے۔ نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے کیا ہے یہ؟
تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ الٹا اس پر بھڑک چکی تھی۔ ارے نہیں میم، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، میرے آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ لڑکا تو جلدی سے اس کے سامنے سے بھاگا تھا۔ آئلہ کا تو غصہ کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو تیار ہو کر آج کسی پر بجلیاں گرانے کے ارادے میں تھی، بیچاری پر خود پانی گر گیا۔ اب اس حلیے میں اس کے سامنے گئی تو امپریس ہونا تو چھوڑو، وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اوہ گاڈ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اب واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف، سر آپ کا سین ریڈی ہے۔ ڈائریکٹر نے ایک لڑکے کو بھیجا تھا تاکہ اسے اطلاع دے دے۔ وہ بھی خود کو آئینے میں دیکھ کر اب اٹھ چکا تھا۔ اس کی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ انڈسٹری کا جانا پہچانا نام ایک بہت اچھا اداکار پرسنالٹی وائز ایسا تھا کہ لڑکیاں اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ بلا کا ہینڈسم، بھورے بالوں والا، ہلکی سی سنہری آنکھیں، چہرے پر رونق، وہ بہت نخرے والا، اکڑو، غصہ، ایٹیٹیوڈ، غصے سے خود سے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، ایک فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی اس کے ساتھ کام کرنا، مگر وہ سال میں 2 ہی فلمیں کرتا تھا، مگر جو بھی فلمیں کرتا تھا وہ سپر ہٹ جاتی تھی۔ وہ ایک فلم کے لیے 1.5 سے 2 کروڑ تک یا اس سے بڑھ کر وصول کرتا تھا۔ سب سے مہنگا ایکٹر ہونے کی وجہ سے جو بڑے بجٹ کی فلمز ہوتی تھی اسی میں ہی اس کو کاسٹ کیا جاتا تھا۔ وہ ایک سین کے لیے 90 لاکھ تک چارج کرتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جو چیز اس کو پسند نہیں وہ چیز بدل دی جاتی تھی، جو بات اس کو پسند نہیں آئندہ اس کے سامنے اس بات کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی ہی زندگی میں رہنے والا انسان تھا۔ لڑکیاں اس کو متوجہ کرنے کے لیے بہت سارے حربے اپناتی تھی، مگر وہ کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے سامنے بہت سارا حسن پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا، مگر آج تک اسے خوبصورتی یا حسن اپنی طرف متوجہ نہیں کر پایا۔ وہ ایسا انسان تھا کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا، سوائے اس کے مینیجر، جو اس کا بہت قریبی دوست بھی تھا۔ وہ اس کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہی اس انڈسٹری میں آئے تھے۔ تب سے ہی ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ چاہے دوسرے لوگوں کے لیے جیسا بھی ہو، مگر اپنوں کے لیے وہ اتنا ہی رحم دل اور ایک اچھا انسان تھا۔ آج کل اس کی نئی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، سین کی تیاری کی جا چکی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، مگر آج اس سے خود میں تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میک اپ اتنا ڈارک کیوں ہے؟ اس نے میک اپ آرٹسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو بلایا تھا۔ وہ اس کا پرسنل میک اپ آرٹسٹ تھا۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے شاید میں نے ڈارک کر دیا ہے۔ میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ کھول کر وہاں سے کچھ برش نکالنے لگا، مگر اس نے اس کو روک دیا۔ تم آج سے چھٹی پر ہو، 2 مہینے کی چھٹی دے رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم اپنا علاج کروا رہے ہو، تو آرام سے ٹھیک ہو کر آ جاؤ۔ تمہاری جاب کہیں بھی نہیں جا رہی۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری جگہ میں پرماننٹ کسی اور کو رکھ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہاری جگہ تمہاری رہے گی، لیکن میں ٹیمپریری طور پر کسی کو رکھ دیتا ہوں، تم یہاں کی فکر مت کرو۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے اب آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے وہ اس کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ سر کو کیسے پتا میری بیماری کے بارے میں؟ وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس کا مینیجر مراد اسے بتانے لگا۔ میں نے بتایا ہے سر کو، اور تم آرام سے جا کر علاج کرواؤ، ٹھیک ہو کر واپس آ جانا، تمہاری جاب کہیں بھی نہیں جا رہی۔ وہ خوش دلی سے کہہ کر اب اپنے باس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ پیچھے وہ میک اپ آرٹسٹ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر رکھے اب گھر کا راستہ طے کر رہا تھا۔ السلام علیکم باجی، ہماری جان محلے میں کسی کام سے گئی ہے، میں آپ کے لیے پانی لے آتی ہوں۔ مہر کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا وہاں پر، اور وہ اب زرین کا روز کا معمول یہ دیکھ چکی تھی کہ وہ صبح فائل ہاتھ میں پکڑے چلی جاتی تھی اور شام کو اداس چہرہ لے کر واپس آتی تھی، اور جیسے ہی اس کا آنا اور ممانی جان کا اسے پانی پلانا وہ دیکھ کر اب وہ بھی 2-3 دن سے ایسا ہی کر رہی تھی۔ بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی تھی۔ زرین جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ چکی تھی جب اس سے اپنے قریب سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا تو مہر کا فون پڑا ہوا تھا جس پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ وہ ناگواری سے اس ایکٹر کو دیکھ کر اب دوبارہ بستر پر لیٹ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مہر جلدی سے پانی لائی اور پھر آج کا سارا معاملہ اسے دریافت کرنے لگی۔ زرین کا یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ کہیں سے نوکری مل جائے، لیکن کوشش جاری ہے۔ وہ پانی کا گلاس ختم کر کے اب اسے گلاس تھما چکی تھی۔ ارے زرین باجی، یہ ایکٹر دیکھیں، ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اور ہینڈسم ہے نا؟ ہاں تھوڑا نخرے والا ہے، مگر اللہ جب اتنا حسن دے دیتا ہے تو پھر نخرہ تو بنتا ہے۔
اور ویسے بھی نخرہ اس پر سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ وہ خیالی دنیا میں جا کر بس بولے جا رہی تھی جب زرین کی ناگواری بھری آواز اس کے کانوں تک آئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، نہ امیروں کو غریبوں پر، نہ غریبوں کو امیروں پر، سب برابر ہے، نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر۔ اور تم جانتی ہو کائنات کا سب سے پہلا گناہ شرک نہ تھا اور نہ ہی کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خود پر تکبر کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور خود کے حسن کو سب سے بڑھ کر سمجھنا کوئی سمجھداروں والی حرکت نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک میں لوگ بالکل کالے ہیں مگر ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے حسن معنی نہیں رکھتا۔ مگر ہمارے ملک کی لڑکیوں کو لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، اگر لڑکی کا رنگ سانولا ہو یا لڑکی کا قد چھوٹا ہو، یہاں تک کہ لڑکی کے جسم سے ایک ایک عیب نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں، بظاہر وہ عیب ہوتا بھی نہیں ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اور انہی باتوں سے لڑکیاں خود کو کمتر سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ احساس کمی کا شکار۔ اگر کوئی لڑکی غلط راہ چھوڑ کر نیکی کی راہ پر آ جاتی ہے تو یہ لوگ طنز کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سامنے والے کا دل کس طریقے سے خراب کر رہے ہیں، اور پھر وہ بھٹکتی جاتی ہے، اور جب وہ پورا بھٹک جاتی ہے تو الزام سارا اس پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کو بھٹکانے والے بھی تو وہ لوگ ہی تھے نا جو اب الزام لگانے پر آ گئے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں سمجھی جاتی۔ کسی انسان کا حسن دیکھ کر اس سے متاثر کبھی نہ ہونا۔ حسن ایک دن ختم ہو جاتا ہے، خوبصورتی ساری زندگی کے لیے نہیں رہتی۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کے چہرے کی رونق کم ہوتی جاتی ہے، اس کے چہرے کی چمک ختم ہوتی جاتی ہے۔ اگر چہرہ دیکھ کر کسی سے متاثر انسان ہو بھی جائے تو ایک وقت کے بعد وہ سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ سامنے والے کا اخلاق دل دیکھ کر متاثر ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں کوئی دل نہیں دیکھتا، مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے ہی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں تمہیں یہ جیسا لگ رہا ہے یہ ویسا ہی ہو۔ انسان اپنے دل میں ہزار راز چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان ہی رازوں کا کنواں ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اس پر یقین نہ کرنا، مسکراہٹ کے پیچھے والا غم تم نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اب کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے واش روم میں جا چکی تھی، مگر پیچھے مہر کو لاجواب کر گئی تھی۔ دوسری طرف سر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ اتنی بڑی مووی کو اب ٹھوکر مار کر واپس آ گئے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ میں اس کو صحیح وجہ پر چھوڑ کر آیا ہوں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں فلم میں ایک نشئی کا کردار ادا کروں، وہ بھی 2-3 سین کے لیے۔ وہ میں کر بھی لیتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے اصلی شراب پینی ہوگی تاکہ اصلی ایکٹنگ لگے۔ بھاڑ میں گئی شراب اور بھاڑ میں گئی وہ فلم، مجھے ایسی فلم میں کام ہی نہیں کرنا۔ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو مراد، میں نے یہ انڈسٹری صرف اپنے گھر والوں کی تکلیف دینے کے لیے جوائن کی ہے، کیونکہ ان کو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ ان کے گھر کا چشم چراغ کسی فلم میں کام کرے، مگر مجھے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا ہے۔ جس تکلیف سے ہم لوگ گزرے ہیں اس تکلیف سے اس کو گزارنا ہے، اور اسی لیے میں نے یہ راہ چنی ہے، کیونکہ اس راہ میں میرے گھر والوں کو تکلیف ملنی ہے، مگر میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوا ہوں کہ اپنے ضمیر کا سودا کر دوں۔ پیسوں کی کمی مجھے پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، اور اب جا کے اس ڈائریکٹر کو بول دو اگر وہ چاہتا ہے کہ نوفل پاشا اس فلم میں کام کرے تو اس کی اسکرپٹ بدلنی ہوگی، ورنہ نوفل پاشا کو دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی جو وہ کام نہ کرنا چاہے وہ کرنے پر۔ وہ اپنی بات کر کے گاڑی نکال کر اب آگے بڑھ چکا تھا، پیچھے مراد بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اب اس کا اگلا کام تھا ڈائریکٹر کو منانا، یا شاید نوفل پاشا کا پیغام اس تک پہنچانا۔ وہ اخبار اٹھا کر جاب کے لیے اشتہار دیکھ رہی تھی جب اس نے اچانک سے اپنے موبائل پر ایک غیر شناسا نمبر کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، تو تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے فون ریسیو کر لی۔ سامنے سے ایک مرد کی آواز تھی جس میں کل آفس میں اسے بلایا تھا۔ پہلے تو وہ حیران تھی کہ اس نے جو بھی انٹرویو دیے تھے اسے تو یاد نہیں پڑتا تھا، اس نے ان لوگوں کو کوئی انٹرویو دیا تھا، پھر ایسا کیسے ہوا؟ لیکن پھر اس سے اپنی دوست الینا کی بات یاد آئی جو اس کے ساتھ بیوٹی پارلر میں کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے 1-2 جگہ پر تمہارے بارے میں بتایا ہے، اگر وہاں سے تمہارے لیے فون آئے تو چلی جانا، کیونکہ الینا کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی اس دوست کے حالات سے واقف تھی، اس لیے وہ جاتے جاتے بھلا کر کے جانا چاہتی تھی۔ اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں الینا کا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی۔ الینا ابھی اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی جہاں پر
سگنلز کے بہت مسئلے تھے، ورنہ وہ فوراً فون کر کے اس کا شکریہ ادا کرتی۔ صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اب تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، جب اس کے باپ فرقان نے اس کی ماں کو زور سے آواز دی، اے پاگل عورت، تجھے ابھی تک چائے بنانا نہیں آئی کیا؟ چائے میں چینی کیوں کم ہے؟ یہ پھیکی پانی جیسی چائے پلا کر مارنا چاہتی ہے؟ وہ روز کی طرح کسی بات کو پکڑ کر عالیہ بیگم پر غصہ کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور چپ رہی۔ البتہ دادی چپ نہ رہ پائی۔ اگر اتنی ہی غیرت ہے تجھے تو باہر جا کے کما لے، جب چینی لے کے آ جائے گا تو تجھے میٹھی چائے بھی پینے کو مل جائے گی۔ ایک تو سب کچھ بیٹی سنبھال رہی ہے، تجھے تو بہو کو شکریہ کہنا چاہیے جو اس نے اپنی انگوٹھی بیچ کر گھر کا مہینے کا راشن لیا ہے، ورنہ جو ابھی تو پی رہا ہے نا، تجھے یہ بھی نہ ملتا۔ دادی اب روز روز کی لڑائیوں سے پریشان آ چکی تھی۔ تو نے انگوٹھی بیچ دی؟ جب میں تجھ سے مانگ رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ وہ تجھ سے گم گئی ہے اور تو نے وہ بیچ دی۔ وہ اچانک سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر عالیہ بیگم کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لے چکے تھے۔ ابو، امی کو چھوڑے۔ زری مسلسل فرقان صاحب کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ہٹ پیچھے، کل میں تڑپ رہا تھا تب تو نے مجھے پیسے نہیں دیے، اور ان سب چیزوں کے لیے پیسے ہے تیرے پاس؟ وہ گراتے ہوئے اور زور سے ان کے بالوں کو کھینچ رہا تھا۔ بے غیرت آدمی، چھوڑ بال اس کے۔ دادی چارپائی سے بیٹھے ہوئے چلا رہی تھی، کیونکہ وہ کسی کے سہارے بغیر اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، اور ان کی چھڑی بہت دور تھی جس کے سہارے وہ اٹھ پاتی۔ پھر بھی انہوں نے اٹھنے کی ہمت کی۔ مہر جلدی سے جا کر دادی کو سنبھالنے لگی۔ ابھی وہاں پر تماشا جاری تھا جب دروازے سے کچھ آوازیں آئی۔ ارے یار فرقان، جلدی سے آ جاؤ یار، سنا ہے اکرم بہت مال جیتا ہے کل کھیل سے، چل اس سے پارٹی لیتے ہیں۔ باہر فرقان صاحب کے آوارہ 200 آ چکے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے عالیہ بیگم کے بال چھوڑ چکے تھے، اور اتنا زور سے انہیں دھکا دیا کہ وہ اپنا توازن نہیں سنبھال پائی اور زمین پر جا گری تھی۔ زری نے جلدی سے انہیں سنبھالا تھا۔ وہ اب سب پر ایک غصے والی نظر ڈال کر باہر نکل چکے تھے۔ پیچھے دادی کی چیخیں پورے صحن کو ہلا رہی تھی، بیڑا غرق ہو ان دوستوں کا جس کی صحبت میں جا کر تو بھی ویسا بن گیا۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ آج اپنی محتاجی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، مجھے معاف کر دے بیٹی۔ دادی عالیہ بیگم سے معافی مانگ رہی تھی۔ ارے نہیں اماں، گنہگار کیوں کرتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہے۔ عالیہ بیگم کو اب یہ سب رویے سہنے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے ان کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ چلو بیٹا زری، تمہیں جانا ہے نا آج کام پر؟ تم نے بولا تھا تم جلدی سے ناشتہ کر لو اور جاؤ۔ اور سنو، اس ڈبے کے پیچھے تھوڑی سی چینی پڑی ہوئی ہے، وہ ڈال لینا۔ تم اپنے باپ کو جانتی تو ہو، چائے کم چینی والی ہی پیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی عادت ہے کہ وہ زیادہ چینی ڈال کر اور پھر چائے کو تھوڑا سا پی کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس وقت میں کسی طریقے سے راشن ضائع نہیں ہونے دوں گی، اس لیے وہاں پہ چینی رکھی ہوئی ہے، تم ڈال لو اور جلدی سے جاؤ میرا بچہ۔ زری اپنی ماں کا گال چوم کر ناشتہ کر کے اب باہر نکلنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بیٹی۔ دادی نے بھی مسکرا کر اسے دعا دی تھی۔ مہر بھی اسے بیسٹ آف لک کہہ کر اب دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس کو 10 بجے تک وہاں پہنچنا تھا اور ابھی 9:30 ہو رہے تھے، 9:35 ہو رہے تھے۔ اسے 10 منٹ تو رکشہ ڈھونڈنے میں ہی لگ گئے تھے، اور بڑا ہی بھاؤ تال کرنے کے بعد اسے ایک رکشہ ملا تھا جو اسے کراچی کے ڈیفنس کے ایک بنگلے کے سامنے اتارنے پر 100 روپے وصول کرنے کو کھڑا تھا۔ بھائی 900 بولا تھا آپ نے؟ اتارنے پر 1100 روپے وصول کرنے کو کھڑا تھا۔ بھائی 900 بولا تھا آپ نے، اور ویسے بھی آپ نے لیٹ پہنچایا ہے۔ اگر آپ مجھے پہلے ہی 1100 بولتے تو میں پھر نہیں بیٹھتی، مگر 900 بول کر اب آپ 1100 لے رہے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکو عورتوں کی طرح اب رکشے والے سے لڑ رہی تھی۔ ارے باجی، ایک تو اتنا اندر کی طرف آنا تھا، راستے میں دیکھا نہیں تھا کہ کتنا ٹریفک ہے، اور ویسے بھی CNG پہ چل رہا ہے رکشہ، تو ہمارا کیا قصور؟ رکشے والا بھی معصوم شکل بنا کر اب 1100 سے 1 روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو بھائی وہ ابھی اس سے بحث کرنے کے ارادے رکھتی تھی جب اس کی نظر گھڑی پر گئی جو 10:08، اور اس کا دل چاہا کہ رکشے والے کا سر پھاڑ دے۔ کل اسے جو فون آیا تھا اس میں صاف طور پر اسے بتایا گیا تھا کہ ان کے باس کو وقت کی پابندی بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر 1 منٹ بھی کوئی اپنے کام سے
देरी करता है तो वो 2 मिनट में फ़ारिग करने की हिम्मत रखते हैं। ज़रीन ने दिल पर हाथ रख के 1100 उसके हाथ में थमाया और जल्दी से अंदर की जानिब बढ़ने लगी। 1400 ही लाई थी, इसे लगा 900 में ये हो जाएगा, बाकी वो किसी तरीके से मैनेज कर लेगी। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका था, मगर अभी अफ़सोस करने का वक़्त नहीं था। अगर उसे नौकरी मिल जाती तो सब कुछ बहुत अच्छा था। वो जल्दी से अपना हिजाब ठीक करते हुए अब बेल बजा रही थी। एक बेल बजाई मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने दूसरी बेल बजाई, अभी किसी का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। अब तो उसको डर लाहक हो गया था कि किसी ने उसके साथ मज़ाक तो नहीं किया है, मगर फिर भी अल्लाह का नाम लेकर उसने एक बार फिर से बेल बजाई। मगर अभी भी कोई दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में मोटे-मोटे आंसू भरने लगे थे। वो 1100 का नुकसान सोच रही थी, जो उसकी माँ ने उसे सुबह ही थमाए थे। उसकी माँ कितनी मुश्किलों से एक-एक रुपया जोड़ कर रख रही थी, और किसी ने उसके साथ मजाक किया और उस मजाक के तहत उसकी 1100 ज़ाय हो गए। बल्कि 1100 नहीं, 1400, क्योंकि अभी वो वापस भी जाने का इरादा रखती थी। जाहिर सी बात है, यहाँ रुकना तो था नहीं उसने। और फिर भी वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाती, उसे बहुत पहले ही कहीं पर उतार दिया जाता। वो फिर वहां से इतनी सख्त गर्मी में पैदल चलकर उससे घर वापस आना था। वो आगे का सोचकर रोने जैसी हो गई थी। वहीं पर ही कुछ घास थे, जहां पर वो अपना बैग रखकर घुटनों के बल बैठ गई थी। उसकी हमेशा से आदत थी, वो लोगों के सामने खुद को मजबूत जाहिर करती थी, मगर जब भी उसके साथ ऐसा कुछ होता तो वो घुटनों के बल बैठकर बेआवाज़ आंसू बहाया करती थी। अभी भी उसका यही करने का इरादा था, जो दरवाज़ा एकदम एक आवाज़ के साथ खुला। उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ किसी को देखकर हक्का बक्का रह गई। ये कोई ख्वाब था या फिर कुछ और? उसके दरवाजे पर नज़र जमी हुई थी, जहाँ पर एक वजीह मर्द खड़ा हुआ था। उस मर्द को देखकर वो एक पल के लिए ठहर गई। नौफिल पाशा, उसने आहिस्ता आवाज़ में ज़ेरे लब उसका नाम लिया था। नौफिल, जो सामने एक लड़की को घुटनों के बल बैठा देख कर अजीब सा मुंह बना रहा था, अपने पीछे मुराद की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ा। यार, वो लड़की बस आने। मुराद भी मुराद अभी कुछ बोलने ही वाला था, जब उसकी नज़र सामने ज़मीन पर बैठी उस लड़की पर पड़ी तो वो एकदम आगे बढ़ा। अरे मैडम, आप यहाँ क्यों बैठी हुई है? आप अंदर आ जाए। हमको हमने आपको हम आ, आप अंदर आ जाए। हम आपको हमने ही बुलाया है। मुराद उसको ज़मीन पर बैठा देख कर एकदम उसकी तरफ बढ़ा और उसको अंदर आने का कहने लगा। नौफिल ने सवाल नज़र से उसे देखा था। अरे यार, ये वही लड़की है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। अब मेकअप दादा की जगह किसी को तो रखना है। तो फिर मैंने पता किया था, मेरी दोस्त की वाइफ ने इनका नाम सजेस्ट किया था। पुराना दोस्त है, उसने यही कहा था कि मेरी बीवी अगर उसका नाम ले रही है तो ज़रूर वो काबिल होगी उसका इस काम की। इसलिए मैंने कल ही फ़ोन करके इन्हें बुला लिया था। वो तफसीलन सारी बातें नौफिल को बता चुका था, और नौफिल बेजारी से उसका चेहरा देख रहा था। तुमने कहा था वो लड़की 10 बजे आएगी, और अभी 10 बज के 23 मिनट हो रहे हैं, और तुम जानते हो मुझे वक्त की पाबंदी पसंद है। जिसको अपनी वक्त की कदर नहीं है वो। ओह हेलो मिस्टर, मैं टाइम पर आई थी, और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, 15 मिनट मुझे दरवाजे पर बेल बजाते हुए लगे हैं। कितनी बार बेलें बजाई हैं मैंने, लेकिन शायद कानों में रुई ठोस कर बैठे हुए हैं। किसी ने खोला ही नहीं दरवाज़ा, और अपनी गलती आप मुझ पर नहीं डाल सकते। अगर वक्त की पाबंदी के आपको इतनी ही अहमियत है तो अपने कान भी खुले रखा करें। वो चुपचाप सब चीज़ें सुन सकती थी, मगर गलत बयानी हरगिज़ नहीं। नौफिल ने आंखें छोटी करके उस लड़की को देखा, जो उसके सीने तक ही आती थी, मगर अंदाज ऐसा था कि जैसे वो नौफिल से भी बड़ी हो। 27 साला नौफिल उस 22 साला लड़की को देख रहा था, जो उससे ज़बान दराजी कर रही थी। जी, तो आपका कहना है कि आपको 15 मिनट दरवाजे पे लगे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आप 10 बज के 8 मिनट पर आई है, और मैंने फिक्स 10 बजे ही बोला था। इसका मतलब आप 8 मिनट लेट है। अब आपको क्या कहना है अपनी सफाई में? थोड़ी देर पहले जो आप अल्फाज बोल रही थी, क्या अब भी आपके वो अल्फाज आपकी ज़बान का साथ देंगे? वो खड़े खड़े जरी को लाजवाब कर चुका था। मुराद चुपचाप उन दोनों की बहस सुन रहा था। आई एम सॉरी, मगर मैं 8 मिनट लेट थी, तो इस 8 मिनट की बात आप करते। आपने वो 15 मिनट भी इसमें डाले थे, इसलिए मैंने बोला। वो मासूम से बता रही थी। नौफिल ने एक नागवारी नज़र उस पर डाली और फिर अंदर की जानिब चला गया। मुराद भी सुकून का सांस लेते हुए अब उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। जरी ने जल्दी से अपने कपड़े साफ किए और मुराद के पीछे पीछे चलने लगी। जब सामने से एक मंजर देखकर वो ठहर गई। अंदर जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर हर जगह तस्वीरें ही तस्वीरें थी, और तस्वीरें भी सिर्फ उसकी। बड़ी महंगी शोपीस रखे हुए थे। कुछ तस्वीरों में कुछ घोड़े बने हुए थे, कुछ तस्वीरें
تصویریں قدرت کی حسین کرشمے بنے ہوئے تھے۔ دکھنے میں تو یہ انسان لاپرواہ لگتا ہے، مگر گھر کو اچھی طریقے سے سجایا ہوا ہے، وہ سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ کرواتی بہت اچھے سے سجا ہوا تھا، گھر واقعی بہت اچھے سے سجا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر کوئی بھی دنگ رہ سکتا تھا۔ مس زرین اس طرف آئے۔ مراد کی آواز پر وہ خوابوں کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی۔ تھوڑا ہی آگے ایک کمرہ تھا جسے آفس کی طرح بنایا گیا تھا۔ اس کمرے میں موجود صوفے پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا گیا تھا۔ چپ چاپ جا کر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ مراد وہاں پہ موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ زرین آنکھوں کی کنکھیوں سے پورے آفس کا جائزہ لے چکی تھی۔ صرف اس آفس کی یا اس کمرے کی بات کی جائے تو اس کمرے میں 7 کیمرے موجود تھے۔ پتہ نہیں کون سا قارون کا خزانہ چھپایا ہوا ہے جو صرف اس کمرے میں اتنے کیمرے ہیں۔ میڈم، صرف اس کمرے میں نہیں، اس گھر میں کیمرے ہی کیمرے ہیں۔ وہ جو زرین دل میں ہی سوچے جا رہی تھی، نوفل کی آواز پر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو دل میں سوچ رہی تھی، مگر اس کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اس کو حیران کر رہا تھا اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ نوفل وائٹ کلر کی شرٹ پر بلیک کلر کا کوٹ پہنے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی، بلکہ عشق میں مبتلا ہو سکتی تھی، کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر وہ زرین فرقان تھی، وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ نوفل کے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اگلی نظر اپنے ہاتھ میں موجود پیڈ پر ڈالی۔ مراد، اسٹارٹ کرو۔ اس نے مراد کو انٹرویو لینے کا کہہ کر اب اپنے آئی پیڈ میں گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ زری دل میں سوچ رہی تھی، ایک میک اپ آرٹسٹ کے کام میں یہ کون سا انٹرویو لے گا؟ کیا آپ میک اپ کے بارے میں سوال کریں گے؟ لیکن اس کو کیا میک اپ کے بارے میں پتہ ہے، لیکن سوال کرے گا کیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی، اور جب مراد کا سوال آیا تو خیالی دنیا سے واپس آئی۔ کتنے ٹائپ کی اسکنس ہوتی ہے؟ چہرے پر کون سے برانڈ کی چیزیں استعمال کی جاتی ہے؟ پاکستان کا سب سے مہنگا برانڈ کون سا ہے اور آپ کون سا برانڈ یوز کرتی ہے؟ اور سر کی اسکن پر کون سا برانڈ سوٹ کرے گا؟ اور زری تو بس سوچ کے ہی رہ گئی تھی برانڈ۔ ایک تو اس کے ہر سوال میں یہ ضرور آ رہا تھا، اب میں اس کو کیا بتاؤں، میں تو کوئی برانڈ یوز کرتی ہی نہیں، مجھے تو جو مل جائے میں لگا دیتی ہوں، مگر ایک منٹ، میں کوئی غلط چیز تو نہیں لگاتی، میری بھی چیزیں مہنگی ہے۔ لیکن اس کو کیا جواب دوں؟ دیکھیے، میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سا برش استعمال کرتی ہوں، کون سا میک اپ ان کو لگاؤں گی، یہ بھی بھلا کوئی سوال ہوتے ہیں؟ اگر میں کسی اور جاب کے لیے آتی اور آپ سوال کرتے تو سمجھ بھی آتا، مگر اس کے لیے کیا سوال ہے؟ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ ابھی نوفل کچھ کہتا کہ اتنے میں مراد بول اٹھا، ٹھیک ہے میڈم، آپ کی نوکری پکی، مگر ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں یہ نوکری مسلسل نہیں بلکہ عارضی ہے، کیونکہ ہمارے جو پرانے میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ کسی وجہ سے کچھ وقت کے لیے کام نہیں کر پائیں گے، اور جب تک وہ کام نہیں کرتے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ آپ کو یہاں پر صبح 8 بجے تک پہنچ جانا ہے۔ زیادہ تر تو سر کی شوٹنگ رات 9 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، مگر کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور آپ کی تنخواہ 70,000۔ ابھی تو ہم آپ کا کام دیکھیں گے، اگر آپ کا کام اچھا لگا تو ہم بڑھا بھی دیں گے۔ مراد اپنی بات مکمل کر چکا تھا اور زرین کا تو 70,000 سنتے ہی منہ کھل گیا تھا۔ وہ بھلا کیسے سوچ سکتی تھی کہ اسے اتنی تنخواہ مل سکتی ہے، مگر اسے سچ میں مل گئی تھی۔ وہ محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اب ان سے واپسی کا پوچھ رہی تھی۔ جب مراد نے اسے بتایا کہ آج سر کو شوٹنگ پہ جانا ہے تو آپ آج سے ہی کام اسٹارٹ کریں۔ زرین پہلے تو خاموش رہی اور سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر مراد کو یہ کہہ دیا کہ میں اپنے گھر پہ بتا دیتی ہوں۔ مراد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرین اپنا فون نکال کر اپنی ماں اور دادی کو سب بتا چکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے خیال رکھنے کی تائید کی تھی اور مبارکباد بھی دی تھی۔ زرین نے انہیں تنخواہ بتائی تو انہوں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ شاید اب ان کے برے دن ختم ہوئے۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب زرین آگے کیسے کام کرے گی، کیا ان دونوں میں محبت ہوگی، کیا وہ اس ہیرو کے ساتھ، نوفل پاشا کے ساتھ اپنی زندگی آگے گزارے گی، آگے ہونے کیا والا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔